हेलो और नार्निया की मुहम्मत में फिर से खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं शेर, चुड़ैल और अलमारी, और आज हम पढ़ेंगे उसका 13वां बाब, इब्तदाई दिनों का गहरा जादू। अब हमें मुड़कर एडमंड का हाल देखना है। इतना ज्यादा चलने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा अब तक चलना मुमकिन है। एक बहुत ही तारीक वादी में चुड़ैल रुक गए। एडमंड जमीन पर लेट गया और कुछ नहीं सोचा कि अब क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहता था। इस कदर ज्यादा थकन की वजह से उसे भूख और प्यास का एहसास भी नहीं हो रहा था। चुड़ैल और बोना आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे थे। नहीं, बोने ने कहा, ए मलका, अब कुछ नहीं हो सकता। वो अब अजीम सिल की मेज तक पहुंच गए होंगे। शायद भेड़िया सूंघ सूंघ कर हम तक पहुंच जाए और हमें खबर पहुंचा दे, चुड़ैल ने कहा। अगर वो ऐसे करे भी तो उसकी खबर अच्छी नहीं होगी, बोने ने कहा। केर पारावेल में 4 तख्त हैं, चुड़ैल ने कहा। अगर सिर्फ 3 भर जाएं, फिर क्या? वो पेशन गोई पूरी नहीं होगी। 3 या 4 में क्या फर्क पड़ता है जब वो शेर यहां मौजूद है, बोने ने कहा। अब भी अपने मलका के सामने उसको अजलान का नाम लेने की जुर्रत नहीं थी। शायद वो शेर देर तक ना रहे और फिर हम बाकी तीनों को खत्म कर सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा, बोने ने कहा, कि हम फिलहाल उसको अपने साथ ही रखें। और उसने एडमंड को लात मारी। उनसे सौदा करने के लिए? हाँ, और ये किसी तरीके से बचाया जाए, मलका उसको हकारत से देखते हुए बोली। फिर बोने ने कहा, देर करने से कुछ फायदा नहीं। मुझे बेहतर लगता है कि ये काम अजीम सिल की मेज पर किया जाए, मलका ने कहा। मौजू जगह वो ही है। शुरू से ये काम वो ही किया जाता रहा है। वैसे भी काफी अरसे से अजीम सिल की मेज को दुरुस्त मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, बोने ने कहा। सच, चुड़ैल ने कहा। फिर शुरू करो। एन उसी वक्त एक भेड़िया दौड़ते हुए उन तक पहुंचा। मैंने उनको देखा है। वो सब अजीम सिल की मेज पर हैं और शेर उनके साथ है। उन्होंने मेरे कैप्टन मोग्रम को कत्ल कर दिया है। मैं जंगल में छुप गया था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। आदम के बेटों में से एक ने उसे मार डाला। भाग जाओ, बच जाओ। नहीं, चुड़ैल ने कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम जल्दी जाओ और हमारे सब साथियों को जमा करो। जायंट्स, जिन और जो भी हमारी तरफ हैं। हर किस्म के बुरे लोगों को बुलाओ और एक को भी पीछे मत छोड़ना। हम लड़कर उनका मुकाबला करेंगे। क्या मेरे पास मेरी छड़ी नहीं? क्या मैं उसकी पूरी फौज को पत्थर के मुजस्समों में तब्दील नहीं कर सकती हूं? लेकिन जल्दी करो, यहां एक छोटा सा काम है जिसे पूरा करना है। भेड़िए ने सर झुकाया और मुड़कर वो पीछे भाग गया। अब उसने कहा, हमारे पास मेज नहीं। हाँ, उस दरख्त पर। एडमिन को खड़ा किया गया। बोने ने उसको दरख्त के साथ बांध दिया। चुड़ैल ने अपना चोगा उतारा। उसके बाजू नंगे थे और नहायत सफेद।
ان کے سفید ہونے کی وجہ سے وہ ایڈمنڈ کو نظر آ رہے تھے، پر باقی اس کو کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آیا کیونکہ یہاں بہت گہرا اندھیرا تھا۔ شکار کو تیار کرو، چڑیل نے کہا، اور بونے نے ایڈمنڈ کا گلا ننگا کیا۔ پھر اس نے ایڈمنڈ کے بال پکڑ کر اس کا سر پیچھے کو کیا۔ جیسے ہی یہ ہوا تو ایڈمنڈ کے کانوں میں ایک آواز سی آئی، وز وز وز۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے، تب معلوم ہوا کہ چھری تیز کرنے کی آواز تھی۔ ایک دم ہر طرف شور مچ گیا، گھوڑوں کے کھروں کی آواز، پروں کی آواز، چڑیل کا چیخنا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ پھر کچھ مضبوط بازوؤں نے اسے پکڑا اور اس کی رسیاں کھول دی، اور پھر کچھ تسلی بخش الفاظ سنائی دینے لگے، اس کو لٹا دو، اس کو کچھ پلاؤ، آرام سے، یہ لو پیو، خاموش رہو، تھوڑی دیر میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ کس نے چڑیل کو پکڑا؟ میں نے سوچا کہ تم نے پکڑا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھری نکال پھینکی، پھر بونے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ لیکن اب ایڈمنڈ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سب ایڈمنڈ کو اٹھائے عظیم سل کی میز کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ وہ سب تھے جنہیں اذلان نے بھیڑیے کے پیچھے بھیجا تھا، لیکن اگر وہ دیکھتے کہ اس وادی میں اب کیا ہوا ہے تو وہ حیران رہ جاتے۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر چاند کی روشنی پھیلنے لگی۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ روشنی ایک بڑے درخت کی مڈ پر اور ایک پتھر پر پڑ رہی تھی، لیکن اگر تھوڑا سا رک کر غور سے دیکھا جاتا تو یہ کوئی عام مڈ اور پتھر نہیں تھے، اور پھر تھوڑا سوچنے پر پتہ چلتا کہ یہ مڈ ایک چھوٹے قد کا بونا نظر آ رہا ہے، اور پھر تھوڑا اور غور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹھ کر پتھر سے بات کرنے لگتا ہے، اور تب ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بونا اور چڑیل ہیں، کیونکہ یہ اس کے جادو کا کمال تھا کہ وہ چیزوں کا روپ تبدیل کر سکتی تھی، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سے چھری گرائی گئی تو اس نے بونے کو مڈ جیسا اور اپنے آپ کو پتھر جیسا بنا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ چھڑی تھی جو اس نے بہت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب باقی بچے اٹھے، وہ شامیانہ میں تکیوں پر سو رہے تھے، تو پہلی خبر جو مسز بیور سے سنی وہ یہ تھی کہ ان کا بھائی چھڑا لیا گیا ہے اور اس وقت اذلان کے پاس ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ناشتہ ختم کیا، وہ باہر نکلے اور کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایڈمنڈ اور اذلان گھاس پر ٹہل رہے ہیں۔ آپ کو شاید بتانا نہ پڑے، اور کسی اور نے بھی نہیں سنا تھا کہ اذلان ایڈمنڈ کو کیا کہہ رہا تھا، لیکن یقین کیجئے کہ ایڈمنڈ کو اس کے الفاظ ہمیشہ یاد رہے۔ جب دوسرے قریب آنے لگے، اذلان ان کی طرف مڑ کر ایڈمنڈ کو ان کے پاس لے آیا۔ لو، تمہارا بھائی، اس نے کہا، اور جو گزر گیا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈمنڈ نے ایک ایک سے ہاتھ ملایا اور سوری کہا۔ سب نے جواب میں کہا، خیر ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعی ان کے درمیان دوستی بحال ہو گئی تھی،
لیکن کسی کو کچھ کہنا نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک چیتا ازلان کے پاس آیا اور اس نے کہا، حضور، آپ کے دشمن سے ایک ایلچی آیا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آنے دو، ازلان نے کہا۔ چیتا گیا اور بونے کو لے کر واپس آیا۔ ابن زمین، تمہارا کیا پیغام ہے؟ ازلان نے پوچھا۔ ملکہ نارنیا اور شاہ اکیلے جزیرہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں، بونے نے کہا، تاکہ ایک ایسی بات کی جائے جو آپ کے اور ان کے حق میں ہے۔ ملکہ نارنیا، توبہ، مسٹر بیور نے کہا، بدماش۔ چپ بیور، ازلان نے کہا۔ سب عہدے اپنی صحیح جگہ پہنچنے والے ہیں، اتنے میں ہم ان کے بارے میں نہیں جھگڑیں گے۔ ابن زمین، اپنی ملکہ کو بتاؤ کہ یہاں آنے کی اجازت ہے، اس شرط پر کہ وہ اپنی جادوئی والی چھڑی اس بڑے درخت پر چھوڑ کر آئے۔ اس بات پر راضی ہونے کے بعد دو چیتے بونے کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ شرط پوری کی جائے۔ لیکن اگر وہ چیتوں کو پتھر کے مجسمے بنا دے تو؟ لوسی نے پیٹر کو دھیمی آواز سے کہا۔ میرے خیال میں ان دو چیتوں کو بھی یہی خیال آیا ہوگا، کیونکہ ان کے بال بھی کھڑے ہو گئے تھے، جیسے ایک اجنبی کتے کو دیکھ کر بلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ٹھیک ہی ہوگا، پیٹر نے کہا، نہیں تو ازلان انہیں کبھی بھی نہیں بھیجتا۔ چند منٹ گزرنے پر چڑیل خود درختوں میں سے آئی اور سیدھا ازلان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ تین بچے جنہوں نے پہلے اسے نہیں دیکھا کانپ گئے اور بعض جانور گرجنے لگے۔ دھوپ تیز تھی، لیکن پھر بھی سب کو سردی لگنے لگی۔ تمام لوگوں میں سے صرف دو ہی آرام سے کھڑے تھے، ازلان اور چڑیل۔ ان دونوں کے چہروں کو دیکھنا بڑا عجیب لگ رہا تھا، ایک سنہرا اور زندہ اور دوسری نہایت سفید اور مردہ سی، اور دونوں بالکل قریب۔ مگر یہ نہ سوچنا کہ چڑیل ازلان کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی، نہیں۔ مسز بیور نے اس پر خاص غور کیا۔ تمہارے درمیان ایک غدار ہے، ازلان، چڑیل نے کہا، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ اشارہ ایڈمنڈ کی طرف ہے۔ لیکن ایڈمنڈ جب سے صبح ازلان کے ساتھ بات ہوئی تھی اپنے بارے میں سوچ نہیں رہا تھا، اور وہ صرف اور صرف ازلان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ چڑیل کچھ بھی کہہ دے، اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ خیر، ازلان نے کہا، اس کی غداری تمہارے خلاف نہیں تھی۔ کیا تم گہرا جادو بھول گئے ہو؟ چڑیل نے کہا۔ سمجھ لو کہ میں بھول گیا ہوں، ازلان نے کہا۔ مجھے اس گہرے جادو کے بارے میں بتاؤ۔ تم کو بتاؤں؟ چڑیل نے کہا، اور وہ بہت اونچی آواز میں بولنے لگی۔ تم کو وہ بتاؤں جو اس سل کی میز پر لکھا ہوا ہے اور جو ہمارے سامنے ہے؟ تم کو بتا دوں وہ بات جو وہاں بھی خفیہ پہاڑی پر گہرے حروف میں درج ہے، وہ بات بتا دوں جو سمندر پار کے شہنشاہ کے تخت پر بھی درج ہے۔ تم کو پوری طرح معلوم ہے کہ شہنشاہ کے ابتدائی دنوں میں نارنیا میں کیا فرمان جاری کیا تھا۔ تم کو معلوم ہے کہ ہر غدار میری ملکیت اور میرا شکار ہے، اور ہر غداری کے لیے مجھے قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اچھا، مسٹر بیور نے کہا، تو اس وجہ سے تم خود کو ملکہ سمجھتی ہو۔ تم دراصل شہنشاہ کے جلاد تھے۔
اب سمجھ گیا۔ خاموش بیور، اذلان نے ہلکے سے غراتے ہوئے کہا۔ لہذا، چڑیل نے مزید کہا، وہ انسان میرا ہے، اس کی زندگی مجھے دے دی گئی ہے، اس کا خون میری ملکیت ہے۔ پھر آؤ اور لے جاؤ، اس بیل نما انسان نے کہا۔ بے وقوف، چڑیل نے ظالم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مالک مجھ سے میرا یہی حق چھین سکتا ہے؟ اس کو گہرے جادو کا پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میرا حق مجھے نہ ملا تو نارنیا پانی اور آگ کی بارش سے تباہ ہو کر بیابان ہو جائے گا۔ یہ سچ ہے، اذلان نے کہا، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ اے اذلان، سوزن نے شیر کے کان میں کہا، اس کا مطلب ہے نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ کبھی ایسا کریں گے۔ کیا ہم گہرے جادو کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ شہنشاہ کے جادو کے خلاف؟ اذلان نے اس کی طرف دیکھ کر گھورتے ہوئے کہا، اور کسی نے بھی اس خیال کا ذکر دوبارہ نہیں کیا۔ ایڈمنڈ اذلان کی دوسری طرف کھڑا اذلان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے حلق میں کسی بات کا احساس تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ نہیں، انتظار اور فرمانبرداری بہتر ہے۔ تم سب پیچھے ہو جاؤ، اذلان نے کہا، مجھے تنہائی میں چڑیل سے بات کرنے دو۔ سب نے اس کی بات مان لی۔ یہ وقت بہت برا لگ رہا تھا، انتظار کرنا، جب شیر اور چڑیل آپس میں سخت انداز میں بات کرتے رہے۔ لوسی نے کہا، ہائے ایڈمنڈ، اور وہ رونے لگی۔ پیٹر سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مسٹر اور مسز بیور ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے خاموشی سے جھک کر کھڑے ہوئے تھے۔ سینٹارز بے چینی میں اپنے کھر زمین پر مارتے جا رہے تھے، لیکن آخر میں سب بالکل چپ ہو گئے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی مکھی کی آواز بہت بڑی لگنے لگی، اور ان دونوں کی بات چیت جاری رہی۔ آخرکار اذلان کی آواز آئی۔ تم سب واپس آ سکتے ہو، اس نے کہا، میں نے بات طے کر دی ہے۔ اس نے آپ کے بھائی کے خون کا حق رد کیا ہے۔ اور پوری پہاڑی پر سے ایسی آواز آئی جیسے سب نے اب تک سانس روکی تھی اور اب دوبارہ سانس لینے لگے ہیں، اور وہ آپس میں بات بھی کرنے لگے۔ چڑیل اب جانے لگی تھی اور اس کے چہرے پر فتح نظر آ رہی تھی۔ وہ رک کر کہنے لگی، لیکن میرے لیے کیا ثبوت ہے کہ یہ وعدہ پورا کیا جائے گا؟ اذلان دہاڑا اور اٹھنے لگا۔ اس کا منہ کھلتا گیا اور وہ دہاڑ کی آواز بڑھنے لگی، اور چڑیل ڈر کے مارے بھاگتی چلی گئی۔ اذلان کی چڑیل کے ساتھ کیا بات ہوئی اور کیا وعدہ کیا گیا؟ اگلے باب میں شاید ہم سیکھیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ گڈ بائے۔